बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। शादी की तीसरी सालगिरह थी, लेकिन एक अजीब सी बात थी कि आज दोपहर से ही मौसम बेहद अजीब हो रहा था, क्योंकि इस मौसम में तो हवाएं इस अंदाज में नहीं चलती कि इस तरह से हर चीज का रुख ही बदल दे। लेकिन मैं जैसे जैसे सोचती जाती थी कि आज ये करना है, कुछ तो नया होना चाहिए, पहले से हटकर, वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि हवाओं के दोष ही इस कदर ज्यादा थे कि मेरी सोचें भी हवाओं के साथ ही उड़ती जबरियां थी। लेकिन अपने इस सबसे ज्यादा अहम दिन की मुनासबत से मैंने हर सूरत में अपने दिमाग को बेहद हशाश बशाश रखना था, ताकि मैं अहमर के लिए पहले से कहीं ज्यादा मोहब्बतों का बायस बन सकूं। मेरी और अहमर की जिंदगी में जिस कदर सुकून था, किसी और की जिंदगी में, मेरे खानदान में नहीं था। मैं शुक्र करते थकती न थी कि इस कदर बेहतरीन हम सफर मिल चुका है। मेरा एक बेटा भी था, 2 साल का। न जाने उसे क्या बेचैनी थी, वो जब से आज सुबह से उठा था, ना तो चुप कर रहा था और ना ही कुछ खा पी रहा था। हालांकि वो जब से पैदा हुआ था, सब कहते थे कि ये कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, ये तो कोई बड़ा समझदार बंदा है, जो किसी भी वक्त माँ को किसी भी सूरत में तंग नहीं करता है। लेकिन आज तो वो सारी कसरें ही पूरी कर रहा था। मैं तो हैरान थी कि एक मौसम को देखते हुए और दूसरा अपने इस बच्चे को देखते हुए, जिसके बाप ने मुझे अगर इस हुलिये में देख लिया तो वो शदीद नाराज होगा। सारी सूरत हाल ही मेरी तो समझ से बालातर थी कि अचानक ही साथ वाली हमसाई हमारे घर आई। कहने लगी कि असद इतना क्यों रो रहा है। मैंने कहा, पता नहीं बाजी, आज सुबह से ही इसको कुछ हुआ है। वो असद को अपने साथ ही अपने घर ले गई। वो पहले भी अक्सर ऐसा करती थी कि असद जब मुझे ज्यादा तंग करता तो उसे अपने साथ ले जाती और साथ में ही कहने लगी कि आज तो तुम लोगों की जिंदगी का इस कदर अहम दिन है, इसीलिए असद को मुझे पकड़ाओ और जल्दी से सारे काम निपटा लो, ताकि भाई तुम्हें देखकर खुश हो जाएं। शाम हो चुकी थी और अभी ढेरों काम बाकी थे। हम अपनी इस शादी की सालगिरह पर किसी को भी नहीं बुलाते थे, बस हम दोनों खुद ही होते और अपना ये वक्त बस एक दूसरे के साथ ही गुजारते, क्योंकि हम एक दूसरे को वक्त देना चाहते थे और हर साल हम यही करते थे। अहमर सुबह से ही कह रहे थे कि आज कुछ अलग ही होगा। न जाने अब उन्होंने मुझे कौन सा सरप्राइज देना था। अभी तो मैं ही यहाँ पर सरप्राइज वसूल करती जा रही थी। वो शादी की हर सालगिरह पर मुझे बहुत ही कीमती तोहफे देते। मैं पूरा साल ही उन्हें बेहद संभाल कर रखती। वो तोहफे मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे होते थे, इसीलिए उनको इधर उधर हो जाने का मैं सोच भी नहीं सकती थी। सारी सोचों को एक तरफ रखते हुए मैं बार बार यही सोच रही थी कि आज न जाने क्या तोहफा मिलने वाला है कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैं तो खुद बेहद मसरूफ थी। मैंने सुनी अनसुनी करते हुए अपने काम निपटाए। दस्तक एक दफा फिर हुई और मैंने अनसुनी कर दी, लेकिन जब तीसरी दफा दस्तक हुई तो मैं बेजार होते हुए तेजी से दरवाजे की जानिब बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खोला तो ये देखकर बेहद गुस्सा आया कि 3 दफा दस्तक देने वाला अब वहां मौजूद नहीं था। मैं जल्दी से वापस मुड़ी तो इस दौरान बेहद बारिश शुरू हो गई। अहमर अभी तक नहीं आए थे। मैंने सारे काम छोड़े और इस तेज बारिश में असद को लेने चली गई। हमारी दीवारें भी एक थी, इसीलिए मैं तो एक पल में ही उनके घर पहुंच गई। मैं असद को लेकर वापस आई तो कुछ देर के बाद जब मेरे दिमाग ने काम किया तो मुझे याद आया कि हमसायों के घर में तो बारिश नाम की कोई चीज ही नहीं थी। मैं भागते हुए एक दफा फिर दरवाजा खोलकर गली में देखा तो ये देखकर शशदर रह गई कि सारी गली भी सूखी पड़ी है। मैं सोचती रही कि आखिर ये क्या माजरा है, लेकिन जब कुछ भी सोचने के बावजूद समझ नहीं आया तो चुपचाप अहमर का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर के बाद वो भी आ गए। मुझे सालगिरह की मुबारकबाद दी, असद को ढेरों प्यार किया। खाना खाने और केक काटने के बाद उन्होंने मुझे आज फिर बेहद कीमती तोहफा दिया था, और वो एक बेहद नफीस कंगन था जिस पर लगे मोती जब चमकते तो आंखों को बेहद अच्छे मालूम होते थे। कंगन पहन लिया, बेहद खुश थी आज मैं। वो कंगन तो मैंने यहाँ कभी भी किसी को पहने हुए नहीं देखा था। मैं तो उसे देख देख कर हैरान हो रही थी। बस अहमर कहने लगे, ये कंगन पहनकर बाहर सेहन में नहीं निकलना, बेहतर है, क्योंकि कहीं नजर ही ना लग जाए। मैं शर्मा गई।
کہ میرے شوہر کو میری کس قدر فکر ہے۔ میں کنگن پہن کر خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ احمد ایک معمولی سی جاب کرتے تھے جس میں بمشکل گھر کے اخراجات ہی پورے ہوتے تھے۔ اسد ابھی بے حد چھوٹا تھا، اس لیے میں اچھی ملازمت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے احمد نے بھی مجھے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں ملازمت کروں، لیکن ہر سالگرہ پر قیمتی تحفہ دینا ان کی پہنچ میں کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی میں ان سے پوچھ لیتی کہ ابھی پچھلی سالگرہ پر ہی انہوں نے مجھے ایک لاکٹ دیا تھا جس میں دل بنا ہوا تھا، اور اس دل کے دونوں طرف اس کے کھلتے ہی ہم دونوں کی تصویر سامنے بنی ہوئی نظر آتی تھی۔ میں پورا سال ہی احمد کے پوچھتی رہتی کہ اس قدر قیمتی لاکٹ کیسے لیا آپ نے، تو وہ ہمیشہ ہی کہہ دیتے کہ اس دنیا میں کچھ بھی تم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، اسی لیے میں جب بھی کوئی تحفہ دوں تو اس کے کہنے کے بعد اتنی پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ سب کچھ لینا اور پھر تمہیں دینا بے حد پسند کرتا ہوں۔ اسی لیے میں یہی سوچتا ہوں کہ میری بیوی کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہو۔ احمد کی 2 بہنیں اور یہ ایک ہی بھائی ہیں۔ والدین کی جب وفات ہوئی تب یہ 11ویں میں پڑھتے تھے۔ دونوں بہنوں کی شادیاں تب تک ہو چکی تھی، اسی لیے یہ والدین کی وفات کے بعد اپنے ماموں کے گھر میں رہ کر پڑھے، اور پھر ماموں کے توسط سے ہی ان کی ملازمت بھی ہو گئی۔ گو کہ تنخواہ کم تھی، لیکن میرے سگڑاپے اور احمد کی محبت نے سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا۔ ہمیں کسی بھی بات کی کوئی بھی کمی نہیں تھی۔ ہمارا ملن بھی بڑا ہی خوشگوار تھا۔ ہم لوگ ایک شادی میں ملے تھے۔ نہ جانے کیوں آج مجھے ماضی بے حد یاد آ رہا تھا۔ میری کزن کی شادی تھی اور جس لڑکے کے ساتھ شادی ہو رہی تھی وہ احمد کا بہترین دوست تھا۔ بس ہم دونوں وہیں پر ملے اور پھر ہماری ملاقات ایک اور جگہ پر بھی ہوئی۔ ایک ساتھ ہی ہوئی کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا بے حد شوق تھا کہ ایک دن میں پبلک لائبریری میں گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہاں احمد بھی آ گئے۔ بس انہوں نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا، جو کہ میرے والدین کو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ ہم لوگ بہت امیر تھے اور ہمارے مقابلے میں احمد کے ماموں بے حد غریب۔ بس میری ضد کے آگے میرے والدین ہار گئے اور ہماری شادی ہو گئی۔ مجھے آج تک احمد کے ساتھ یہ کبھی بھی کوئی پچھتاوا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی غلط فیصلہ کر لیا ہے، لیکن آج یہ اس قدر قیمتی کنگن اپنی کلائی میں دیکھتے ہوئے میں کچھ پریشان ہو گئی تھی کہ یہ احمد کوئی غلط کام تو نہیں کرتے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ احمد نے کروٹ بدلی اور کہنے لگے کہ سارا تم ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ انہوں نے ایک نظر اسد کو بھی دیکھا، وہ سو رہا تھا۔ میں نے کہا بس سونے لگی ہوں، اور میں بھی اسد کو پیار کرتے ہوئے لیٹ گئی۔ جب تک میں سوئی نہیں خوبصورت لمحات آنکھوں کے سامنے گردش کرتے رہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی نہیں سو پا رہی تھی کہ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی سوئے ہوئے کہ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی چھت پر چل رہا ہے۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اب باہر جا کر تو دیکھنے کے بالکل بھی ہمت نہیں تھی، اسی لیے کمبل میں ہی دبک کر بیٹھی رہی۔ جب چھت پر آوازیں زیادہ آنے لگی تو میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آواز بالکل ایسی تھی جیسے کوئی بھاری قدم اٹھا رہا ہو۔ پہلے تو میں احمد کو جگانے لگی، لیکن جب پھر مجھے خیال آیا کہ وہ آج بے حد تھکے ہوئے آئے تھے تو میں نے فیصلہ کیا کہ خود ہی جا کر دیکھتی ہوں چھت پر کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں جیسے ہی نیچے اتر کر چپل پہننے لگی تو اسد بھی ساتھ ہی جاگ گیا۔ میں نے اسے چپ کروایا اور پھر چھت پر آنے والی آوازوں کو سننے لگی۔ آوازیں بالکل ایسی آ رہی تھیں جیسے چھت پہ کوئی بڑی ہی مشکل میں ہو، اور ساتھ میں اس کے کچھ بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ جب میں نے گھڑی کی جانب دیکھا تو اس وقت رات کے 2:03 ہوئے تھے۔ میں نے رات کے اس پہر باہر جانے سے اجتناب ہی کیا، لیکن میرا دل تو اس وقت مٹھی میں ہی آ گیا جب میں نے اوپر والی سیڑھی کے اوپر سے تیزی سے نیچے صحن میں اترتے ہوئے کسی کی آواز سنی۔ میں اب حیران تھی کہ ہمارے صحن میں بھی کوئی کیسے اتر سکتا ہے، کیونکہ سیڑھی پہ تو اس قدر مضبوط دروازہ لگا ہوا تھا۔ میں نے احمد کو 2 دفعہ جگانے کی کوشش کی کہ اٹھ کر دیکھیں کہ کون ہے، لیکن پھر ڈراموں اخباروں میں سنی اور دیکھی جانے والی خبروں سے ویسے ہی دل دہل گیا کہ کہیں خدا نخواستہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ میں جلدی سے اٹھ کر ایک یہ ہمت کی کہ کمرے کے دروازے میں موجود ہلکے سے سوراخ میں سے دیکھ لوں کہ باہر ہو کیا رہا ہے۔ جیسے ہی اٹھ کے دروازے کی طرف گئی تو میں نے سوراخ میں سے دیکھا، مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ میں نے کافی غور سے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن سب کچھ بے سود۔ آخر میں مطمئن ہو کر واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی سوئے ہوئے 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ محسوس ہوا جیسے میرا گلا کوئی بہت زور سے دبا رہا ہے۔
مجھے شدید کھانسی ہونے لگ گئی۔ جب اٹھ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اٹھی اور سوچا کہ پانی پی لوں، لیکن جب میں نے سائڈ ٹیبل پہ دیکھا تو پانی کا جگ ہی رات کو رکھنا بھول گئی تھی۔ اس لیے چار و ناچار مجھے اٹھ کر باہر جانا پڑا، اور سب سے زیادہ حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ مجھے رات والی ساری باتیں بھول چکی تھی، اور یہ بات بھی کہ یہ کنگن پہن کر باہر صحن میں نہیں نکلنا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، کچن میں گئی اور جگ بھر کر کمرے میں لے آئی۔ جب میں کمرے میں واپس آئی تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے بائیں کان میں کسی نے سرگوشی کی ہے کہ اتارو یہ کنگن، جلدی کرو۔ بس مجھے پتا چل گیا کہ یہ چور ہی ہیں جو شام سے گردش کر رہے ہیں، ورنہ اس محلے میں کون مشکوک آواز میں ایسے کہہ سکتا ہے۔ میں تیزی سے کمرے میں آنے لگی، لیکن میرے قدم وہیں پر جم گئے کیونکہ میں آگے بڑھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے ایک قدم مزید آگے بڑھانے کی کوشش کی تو میرے ہاتھ سے جگ گرا اور وہیں پر چکنا چور ہو گیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ میرے کانوں میں کوئی سرگوشی کر رہا تھا کہ یہ کنگن جنات کا ہے، کسی انسان کا نہیں۔ اسی لیے اس کنگن کو ابھی اتار دو ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا کریں گے، اور ساتھ میں یہ کنگن تمہیں جس نے دیا ہے وہ بھی کوئی انسان نہیں بلکہ ہماری ہی برادری کا ہے۔ اسی لیے کچھ ہوش کرو اور یہ کنگن اتارنے کے بعد اپنے شوہر سے جا کر پوچھو کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ مجھے یہ ساری باتیں بے حد بے معنی لگ رہی تھی کہ 3 سال ہو گئے تھے ہماری شادی کو، کبھی کچھ ایسا ویسا نہیں ہوا تھا۔ ہم لوگ کبھی بھی کسی بات پر جھگڑے ہوں یا پھر کسی بھی بات پر کوئی غلط فہمی اپنے دل میں پالی ہو، اسی لیے میں اب بھی ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کنگن اتارنے کی جیسے ہی کوشش کی تو اچانک ہی میرے ہاتھ سے وہ غائب ہو گیا۔ میں ششدر سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا، کیونکہ میں نے تو یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کنگن غائب بھی ہوتے ہیں۔ میرے کان میں ایک ہلکی سی سرگوشی ہوئی کہ یہ کنگن جو تمہارے ہاتھ میں تھا کسی اور کا نہیں، جنات کا ہے۔ اس لیے ہم یہ کنگن اب یہاں نہیں رہنے دیں گے بلکہ یہاں سے اپنے دیس میں واپس لے جائیں گے۔ میرے کانوں کے پردے یہ سب کچھ سننے کے بعد جیسے پھٹنے والے ہو گئے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن احمد تو بڑے ہی آرام سے سو رہے تھے۔ اسد بھی سوتے میں مسکرا رہا تھا۔ میں جلدی سے خالی کلائی لیے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن میرے قدم وہیں جم گئے جب میرے کان میں دوبارہ سرگوشی ہوئی کہ جس کے ساتھ تم یہاں پر رہ رہی ہو وہ تمہارا شوہر احمد، وہ بھی کوئی انسان نہیں بلکہ ہماری ہی برادری کا ایک جن ہے۔ ہم اسے بھی نہیں چھوڑیں گے، اسے بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے، تمہارے بچے کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور ہاں، اس کنگن کے عوض ہم سارے خاندان کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ تمہارا یہ شوہر کوئی عام سا انسان نہیں بلکہ یہ ایک جن ہے، اور یہ ہمارے دیس میں بہت جلد چلا جائے گا۔ اپنے جناتی روپ کو بدلتے ہوئے ایک انسان کی شکل میں تمہارے ساتھ رہ رہا ہے۔ میں کنگن والی گمشدگی کو تو برداشت کر گئی تھی، لیکن یہ اب احمر والی بات کسی بھی صورت میں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے چیخنے چلانے کی کوشش کی، لیکن یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی کہ میں چیخ کر احمر کو جگا سکوں گی۔ ہاں، پھر میں کسی کو کچھ بتا سکوں گی۔ میں اپنے طور پر چیختی ہی رہی لیکن بے سود۔ میری آواز تو سوائے میرے سینے کے کانوں کے کسی نے بھی نہیں سنی۔ یہی وجہ تھی کہ میں حلق کے بل چیختی رہی اور وہیں پہ ڈھیر ہو کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں تیز اور سرد ہواؤں کے چلنے سے میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ حالانکہ موسم تو جولائی کا تھا، میں تیز ہواؤں کی زد میں تھی۔ کبھی یہ ہوائیں میرے سارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، کبھی یہ ہوائیں میرے سر میں ہتھوڑے مارنے لگتی تھی۔ میں جیسے تیسے کر کے کمرے کے اندر تک پہنچ گئی، اور جاتے ہی میں نے اسد کو گلے سے لگا لیا۔ میرا تو احمر کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ کہیں اس کی شکل ہی نہ بدل گئی ہو، کہیں وہ کوئی بہت ہی بڑا خوفناک قسم کا جن نہ بن گیا ہو۔ میں چپکے چپکے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ احمر تو بیڈ پر تھے ہی نہیں، بلکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک میری نظر اوپر جانے والی سیڑھی پر پڑی تو وہ وہاں کھڑے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں تیزی سے ان کی طرف لپکی۔ ایک دم سے میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ احمر تو انسان ہے ہی نہیں بلکہ وہ تو جن ہے۔ میں نے تیزی سے اسد کو اٹھاتے ہوئے احمر کی طرف لپکنا شروع کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ سارا کمرے سے باہر کیوں جا رہی ہو؟ اپنے بہت ہی قریب سے احمر کی آواز نے میرے قدم روک دیے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو احمر کمرے سے ملک واش روم کے دروازے میں کھڑے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔
मैंने एक दफा सीढ़ी की जानिब देखा और दूसरे ही लम्हे मैंने वॉशरूम की तरफ देखा, लेकिन सीढ़ी पर अब कोई नहीं था। न जाने क्यों मुझे ये लगता रहा कि वहां कोई है, कोई वहीं पे खड़ा मुझे ही घूर रहा है। मैं तेजी से अहमर की जानिब बढ़ी और कहने लगी, वो वहां पर, अहमर वो। अरे सारा, क्या हो गया है? बात तो पूरी करो, किस बात की इस कदर परेशानी है? तुम मेरी तरफ ऐसे देख रही हो जैसे मैं कोई जिन हूं। अपने शौहर की इसी बात पर मैंने दोबारा से उनकी जानिब चौंक कर देखा और सोचने लगी कि अहमर ने वही बात कर दी है जो उनके दिल में थी। मैं घबरा कर 2 कदम पीछे हट गई और सोचने लगी, मेरे वालिदैन जब मना करते थे तो ठीक ही मना करते थे, क्योंकि वो ज्यादा तजर्बाकार थे और हर बात को ज्यादा समझते थे। लेकिन इस वक्त मेरे ऊपर तो अहमर की मोहब्बत का भूत सवार था। मैं किसी और की कैसे सुनती? अच्छा चलो अभी सो जाओ, अभी तो कुछ वक्त है सुबह होने में। मैं चुपचाप किसी रोबोट की मानिंद बेड पर जाकर लेट गई। अहमर असद को प्यार कर रहे थे। मेरा दिल किया कि असद को उनसे दूर कर दूं किसी भी तरह से, लेकिन मैं ये सब कुछ अभी नहीं कर सकती थी। जैसे तैसे वो क़यामत की रात गुजरी। सुबह मैं उठी क्योंकि मुझे शदीद बुखार हो चुका था। अहमर ने खुद ही नाश्ता बनाया और ऑफिस चले गए। मैं उनके जाते ही उठी और दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर दिया। कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा था। मैं काफ़ी देर तक सोचती रही कि क्या करूं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। बस फिर मज़ीद सोचने के बजाय मैंने अम्मा को फ़ोन मिला दिया और रोते हुए बताया कि आप जल्दी से यहाँ आ जाएं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी ने मेरी आवाज़ सुनी तो कुछ घबराते हुए कहने लगी कि मैं कुछ देर में आती हूँ। अम्मी लोगों का घर मेरे घर से बाइक पर 20 मिनट की मुसाफत पर था। शुरू से ही अम्मी अब्बू की यह ख्वाहिश थी कि अपने सारे बच्चों की शादियां अपने बहुत ही करीब करनी है, ताकि जब कभी दिल करे तो हम लोग झट से उनको मिलाएं। यही वजह थी कि मेरी सारी बहनें और भाई करीब करीब ही रहते थे। अम्मी ने जब आने की बात की तो मुझे कुछ तसल्ली हुई। मैंने असद को साथ ही लिटाए रखा। ठीक आधे घंटे के बाद अम्मी मेरे पास थी। भाई ऑफिस जाते हुए उन्हें मेरे पास छोड़ गए। जब अम्मी मेरे पास आई तो मेरे मुरझाए हुए चेहरे को देखकर बेहद घबरा गई और कहने लगी कि सारा, तुम तो ऐसी हो गई हो एक रात के, जैसे बुखार तुम्हें सदियों से है। क्या बात है बेटी? उनके इस कदर प्यार से पूछने पर मेरे ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए और मैं बेहद रोने लगी। अम्मी तो कुछ और ही परेशान हो गई और मुझे तसल्लियां देने लगी कि बुखार तो जिंदगी का हिस्सा है, क्यों परेशान होती हो? मैं पहले ही बहुत परेशान थी और मुझे ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि मेरी माँ भी बेहद परेशान हो गई है। मैं बस अपनी ही सुनाती रही। वो बुझे हुए चेहरे के साथ मुझे समझाती रही और साथ में कहने लगी कि सारा, कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हें अपने साथ तो ले जाऊं, लेकिन फिर अहमर की तन्हाई का ख्याल आता है। मैं कहने लगी कि वो कब तन्हा है, पूरी जिन बिरादरी उसके साथ है। लेकिन मैं न जाने क्यों अम्मी को इस लम्हे कुछ भी नहीं कह सकी। अम्मी ने मुझे हल्का फुल्का नाश्ता करवाया, असद को भी खाना खिलाया और साथ में ही दोपहर के लिए भी खाना तैयार कर दिया। अम्मी की मौजूदगी में मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि यहाँ मेरे घर में एक इंसान के साथ एक जिन भी रह रहा है। शाम को भाई भी आए और अम्मी को वापस ले गए। अहमर अभी तक नहीं आए थे, इसलिए मैंने उनके आने तक भी किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया, बल्कि लेटी ही रही। जब अहमर घर वापस आए तो ढेरों सामान उनके हाथ में था। मेरी तबीयत का पूछा। मैंने बस हूँ हाँ में ही जवाब दिया और साथ में ही कहने लगी कि मैं कुछ दिनों के लिए अम्मी की तरफ जाना चाहती हूँ। वो कुछ देर सोचते रहे, फिर कहने लगे ठीक है, पहले बुखार कम हो जाए तो चली जाना। लेकिन मैं बजिद रही कि मुझे कल सुबह आप बस अम्मी की तरफ छोड़ दें। वो मेरे मुंह की तरफ देख रहे थे और साथ में सोच रहे थे कि सारा को एकदम से क्या हो गया है। सारा, कोई परेशानी है तुम्हारे साथ? अहमर ने कुछ फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मैं कुछ दिनों के लिए अम्मी की तरफ जाना चाहती हूँ, ताकि कुछ दिन वहां जाकर रह सकूं, सुकून पा सकूं। मेरी बात दरमियान में ही रह गई क्योंकि अहमर के घूरने ने मुझे चुप करवा दिया कि मुझे क्या यहाँ पर सुकून नहीं है। मैं बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन मैं वाकई यहाँ से कुछ दिनों के लिए दूर रहना चाहती हूँ। वो ठंडी सांस भरकर रह गए कि ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अभी छोड़ आता हूँ। मैं तो चाहती ही यही थी कि अहमर अपने मुंह से ये बात कर दें ताकि मुझे ज्यादा मेहनत ही ना करनी पड़े। अगले आधे घंटे में हम लोग अम्मी की तरफ थे। लाख कहने और चाहने के बावजूद भी अहमर वहां नहीं रुके और घर वापस लौट आए। अगले 3 दिन ऐसे ही गुजर गए। वो मुझे रोजाना कॉल करते, असद का पूछते, लेकिन मैं हूँ हाँ में ही जवाब देती रही। मुझे यहाँ रहते हुए 1 हफ्ता हो चुका था। अम्मी मेरे पास बैठी और पूछने लगी कि तुम्हें क्या परेशानी है? सारा मेरी बच्ची, तुम तो कमजोर होती जा रही हो, मुझे बताओ तो सही क्या मसला है तुम्हारे साथ? मैं अहमर के साथ रहना नहीं चाहती अम्मी।
یہ میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ نہیں تھے، یہ تو بم تھے جو میں نے امی کے سر پر پھوڑے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے چپ کروانے کی کوشش کی کہ کہیں ان کی کوئی بہو یہ ساری باتیں نہ سن لے۔ میں زار و قطار رو رہی تھی۔ امی کے ذہن میں یہی تھا کہ شاید میری احمد سے کسی بات پر کوئی لڑائی ہو گئی ہے، اسی لیے میں یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں۔ لیکن ان کے پوچھنے پر میں نے یہی کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ کچھ ہی دیر کے لیے اماں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، جہاں اب مفلوج حالت میں پچھلے 2 سالوں سے چارپائی پر ابا پڑے ہوئے تھے۔ وہ آنسو پہنچتے ہوئے ابو کے پاس جا بیٹھی اور کہنے لگی، آج کل کی نسل کہاں کچھ سننے والی ہے۔ ابو سنتے تو سب کچھ تھے، بس بولتے کچھ نہیں تھے۔ میں نے اسد کو سلایا اور خود بھی جا کر ابو کے کمرے میں جا بیٹھی۔ کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی اور یہی سوچتی رہی کہ میرے اس عمل سے میرے والدین کس قدر دکھی ہو رہے ہیں، اور اب مزید شاید وہ پریشان ہو جائیں کیونکہ ان کی طبیعت تو پہلے ہی کچھ ٹھیک نہیں۔ یہی ساری باتیں سوچتے ہوئے میں اوپر والے پورشن میں چلی گئی اور ایک بچھی چارپائی پر جا بیٹھی۔ یہاں وہاں کی باتیں سوچنے کے بجائے اپنے وجود سے نفرت محسوس کرنے لگی۔ میں نے اتنے سال سے ایک جن کے ساتھ گزار دیا اور میرا یہ بچہ بھی ایک انسان کا بچہ نہیں ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ میرے مقدر میں ہی کچھ لکھا ہوا تھا ایسا۔ اللہ میری مدد فرما دے۔ کچھ ہی دیر بعد میری اکلوتی بھابھی میرے پاس آئی اور میری سوجی ہوئی آنکھیں دیکھتے ہوئے بھابھی ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ ایک ہی دن میں تم تو احمر بھائی کی جدائی سہ ہی نہیں پا رہی۔ میں کچھ بھی نہ کہہ سکی، لیکن جیسے ہی میری نظر بھابھی کے پیروں پر پڑی تو میری چیخیں نکل گئی کیونکہ ان کے تو پیر ہی الٹے تھے۔ میں ڈرتے ہوئے نیچے کی طرف بھاگ گئی اور میں نے اپنے پیچھے کہکے بلند ہوتے ہوئے سن لیے۔ میں بھاگتی ہوئی جا رہی تھی کہ آخری سیڑھی پر مجھے بھابھی کھڑی ہوئی نظر آئی۔ وہ مجھے اس حالت میں دیکھتے ہوئے پریشان اور کہنے لگی کہ سارا کیا بات ہے، اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے بالکل بھی کوئی بات نہیں کی، بلکہ ان کے پاس اسد تھا، اسے بھی وہیں پہ چھوڑا اور اپنے کمرے میں جاتے کنڈی اچھے سے لگا دی اور فرش پر بیٹھ کر روتی رہی کہ یا خدایا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرے موبائل پر بیپ ہوئی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو احمر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے موبائل اٹھا کر دور پھینک دیا کیونکہ مجھے اس وقت نفرت کی تھی، انتہا ہو گئی تھی۔ میں نے بالکل بھی موبائل کی طرف نہیں دیکھا اور ساتھ میں ہی میں نے تکیے میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اماں نے دروازے پر دستک دی اور کہنے لگی کہ اسد کو تیز بخار ہو گیا، اسی لیے جلدی سے باہر آؤ۔ لیکن میں نے کوئی بات نہیں سنی اور ویسے ہی روتی رہی۔ اماں بیچاری نہ جانے کب تک کھڑی رہی، پھر خود ہی واپس چلی گئی اور اسد کو لے کر خود ہی چلی گئی تھی۔ نہ جانے کہاں، مجھے کچھ بھی علم نہیں ہو سکا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں خود ہی باہر نکلی تو اماں نے اسد کو بازوؤں میں ڈالا ہوا تھا اور وہ ایک طرف کو لٹک رہا تھا۔ میرے دل کو اس لمحے بہت کچھ ہوا، لیکن پھر یہ سوچتے ہوئے کہ یہ کون سا میرا بیٹا ہے، یہ تو ایک جن کا بیٹا ہے، میں کیوں اسے اٹھاؤں یا پیار کروں۔ بھرپور نفرت سے دیکھتے ہوئے میں نے منہ پھیر لیا اور ساتھ ہی اللہ سے بھرپور دعا کی۔ اماں ایک دفعہ پھر میرے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے تم لوگوں کے درمیان میں بہت کچھ ہوا ہو، لیکن اس میں اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ سارا قصور ہی اس کا ہے، یہ دنیا میں آیا ہی کیوں ہے؟ اماں اسے کہیں لے جائے، یہ میری نظروں سے کہیں دور چلا جائے۔ اماں میری آنکھیں اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ مجھے اماں کے ساتھ احمر کی آواز پہ آنے لگی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور احمر کا گلا پکڑ لیا کہ یہی ہے فسادوں کی جڑ، اسی کی وجہ سے میرا سکون برباد ہو گیا۔ سب لوگ میری ان حرکتوں کی وجہ سے مجھے سمجھ رہے تھے کہ شاید مجھے کوئی نفسیاتی مرض لاحق ہو گیا ہے۔ وہ میری اس حالت پہ نوحہ گناہ تھے۔ احمر نے میری طرف بڑی بے رحم نگاہوں سے دیکھا اور اسد کو اٹھاتے ہوئے جلدی سے گھر کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ مجھے اس لمحے اسد بے حد یاد آیا، وہ معصوم سا بچہ، لیکن اس کے باپ کا سوچتے ہوئے میں سخت رنجیدہ تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد گھر والوں میں سے مجھ سے کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ اپنے طور پر مجھ سے ناراض تھے۔ 2 دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ ایک دن میں شام کو چھت پر تھی کہ نیچے والے پورشن سے اماں اور بھائی کی آوازیں آنے لگی۔ بھائی سخت پریشانی کے عالم میں تھے اور کہنے لگے کہ آج دوسرا دن ہے سارا کے گھر کے چکر لگاتے ہوئے، کیونکہ میں احمد سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کو ہی اس طرح سے چھوڑ دے، کیونکہ ماں سب کچھ چھوڑ سکتی ہے لیکن اپنا بچہ نہیں، اور سارا نے یہ سب کیا کیا ہے۔ لیکن مجھے حیرت تو اس بات پر ہوئی کہ جب میں کل گیا تو اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، سارا سامان بھی ویسے کا ویسا پڑا تھا، لیکن گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر آج میں احمد کے دفتر گیا اور پتا چلا وہ تو ملازمت ہی چھوڑ چکا۔ اماں
میں آج شام میں دوبارہ گیا، لیکن وہی بات کہی گئی کہ یہاں پر رہنے والے یہ مکان خالی کر کے جا چکے ہیں۔ میری تو پریشانی کا یہ عالم ہے کہ میں سب کچھ پوچھتا ہی رہا کہ کہاں گئے ہیں، کچھ پتا تو چلے، میں وہاں چلا جاتا ہوں، لیکن سب کی طرف سے ایک ہی جواب ملا کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے۔ ان کے کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے یہ گھر خالی کرنا پڑا۔ اماں نے کچھ ہی دیر میں مجھے نیچے بلایا۔ میں جیسے ہی نیچے آئی تو مجھے ابا کے کمرے میں ہی سارا جرگہ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں بھی وہاں جا کر چپ چاپ بیٹھ گئی اور مجھے پتا تھا کہ اس وقت مجھ سے کون سی بات کرنی ہے۔ میں نے خود ہی بتانے کا سوچ لیا۔ ابھی میں کچھ بتانے ہی لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ وہ کہنے لگا کہ سارا اس گھر میں رہتی ہے؟ ہم نے بتایا جی، وہ اسی گھر میں ہی رہتی ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ یہ ان کے لیے ایک لفافہ پارسل آیا ہے۔ میں بھائی کے بلانے پر دروازے پر گئی اور پارسل وصول کیا۔ میں نے جیسے ہی اس پارسل کو ہاتھ میں پکڑا تو ایک دم سے میرے ہاتھوں نے کانپنا شروع کر دیا۔ بھائی مجھے دلاسا اور تسلی دیتے ہوئے گھر میں واپس لے آیا۔ جب میں نے وہ پارسل کھولا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی، اس میں وہی کنگن پڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کنگن کو دور پھینکا۔ امی میری ساری حرکتیں بہت ہی غور سے نوٹ کر رہی تھیں۔ میں نے انہیں کچھ بتانا چاہا لیکن مجھے ایسے لگا جیسے میرے سامنے ہی سیڑھی پہ کوئی چڑھ گیا ہو۔ میرے بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے گئی، جب مجھے روکتے ہی رہ گئے سب، لیکن میں نے کسی کی بھی نہ سنی اور ساتھ ہی سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اوپر چڑھ گئی۔ لیکن جیسے ہی اوپر چڑھی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ سامنے ہی احمر کھڑے ہوئے تھے۔ میری ایک دم سے چیخیں نکل گئیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کرتی میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ نہ جانے کب تک میں بے ہوش ہوئی۔ جب میں ہوش میں آئی تو اماں میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ایک دم سے ان پر جھپٹ پڑی اور ان کے چہرے پر ناخن مارنے کے بعد میں چھلانگ لگا کر اوپر والی منزل پر جا چڑھی اور وہاں سے نیچے والی منزل پر ایک دم ہی چھلانگ لگا دی۔ سارے گھر والے چیخنے چلانے لگے لیکن میں کود چکی تھی۔ چھلانگ لگانے کے بعد میں سارے گھر کے برتن بکھیرنے لگی اور پھر خوشی سے کہکے لگانے لگی جیسے کوئی بڑی فتح حاصل کر لی ہو۔ اماں سمجھ گئی کہ میں اس وقت حواسوں میں نہیں ہوں۔ بھابھی تو اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں نے آٹے والی بالٹی سے ڈھیروں کچا آٹا نکال کر کھانا شروع کر دیا۔ میں اسے ایسے کھا رہی تھی جیسے یہ میری خوراک ہے۔ اماں نے مجھے جیسے جیسے منع کیا میں تو پہلے سے زیادہ بدتمیزی کرنے لگی۔ مجھے آخر منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ کچھ ہی دیر کے بعد بھائی اور میرے دو چچا زاد آئے اور انہوں نے مجھے ایک بڑے سے رسے کے ساتھ باندھ دیا، کیونکہ اماں نے کہا تھا کہ اس پہ جنات آ چکے ہیں، جس کے بنا پر یہ سب کچھ ایسا کر رہی ہے۔ بھائی اماں جی کی بات سن کر مزید پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، اماں اسے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، یہ کیا جنات کو لے کر آپ بیٹھ گئی ہیں؟ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے وہ رسہ توڑوا لیا اور جلدی سے اٹھ کر گلی میں نکل گئی۔ وہ کنگن میرے ہاتھ میں تھا۔ ایک دم سے میری اس پر نظر پڑی تو میرے حواس جاتے رہے، کیونکہ یہ کنگن تو میں نے بہت پہلے ہی اتار کر میرے ہاتھ سے کہیں دور غائب ہو چکا تھا۔ میں گلیوں میں گھوم رہی تھی اڑتے ہوئے تنکوں کی طرح، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے اڑتے پھرتے ایک باغ میں پہنچ گئی اور وہاں پر جا کر ایک بہت بڑے گلاب کے نیچے بیٹھ گئی۔ میں اس بات پہ بھی حیران نہیں ہوئی کہ کبھی گلاب کے پھولوں کے بھی اتنے بڑے درخت ہوئے ہیں۔ وہ تو پودے ہوتے ہیں نا، لیکن یہ تو ایک بہت ہی بڑا کوئی گلاب کا درخت تھا جس کی بہت ہی گھنی چھاؤں تھی۔ اس چھاؤں میں بیٹھے بیٹھے جب مجھے کافی وقت گزر گیا تو ایک پیاری سی لڑکی میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، آؤ تمہیں تمہارے گھر لے چلوں، کیونکہ تمہارا گھر تو وہاں پہ ہے، وہاں بہت دور۔ اشارے سے مجھے یہ بات سمجھائی گئی۔ وہاں پہ تمہارا ایک بیٹا بھی ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، آؤ آ جاؤ میرے ساتھ۔ اپنے بیٹے کے ذکر پر میں جلدی سے اس کے ساتھ چلنے لگی اور چلتے چلتے اس باغ کے آخری سرے پر پہنچ گئی، جہاں پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس کمرے کی چار دیواری نہیں تھی بلکہ بس ایک چھت ہی تھی۔ اس چھت کے 2 پلر تھے اور ان پلروں پر بھی بے شمار پھول اگے ہوئے تھے۔ وہ پھول اس قدر پیارے تھے کہ میں بنا سوچے سمجھے ہی ایک پھول توڑ لیا اور اس پھول کو اپنے بالوں میں لگا لیا۔ جب میں نے اس پھول کو بالوں میں لگایا تو وہ ایک جنزادے میں تبدیل ہو گیا۔ اس جنزادے نے میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دیا۔ ناچتے ناچتے وہ میرے سامنے آیا اور اس کے ہاتھ میں میرا ننھا سا بیٹا اسد بھی تھا۔ یہ دیکھتے ہی میری جان نکل گئی اور میں اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے میں اسد کو تو نہ پکڑ سکی لیکن ایک نالے میں جا گری۔ گرتے ہی میرے سارے کپڑے بھر گئے اور جب میں نے وہ کپڑے صاف کرنے کی کوشش کی تو اس پر سارے پہ خون ہی لگا ہوا تھا۔ میں یہ خون دیکھ کر دل برداشتہ ہو گئی اور ساتھ ہی میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ جب میں اس نالے میں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی تو اسد بھی مجھے اس نالے میں پھنسا ہوا نظر آیا۔ میں اس کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگی، لیکن اس لال کیچڑ میں سے گزرنا بے حد مشکل تھا۔
میں گر گر کر چلتی رہی اور جب تک میں اسد تک پہنچی ایک دیوہیکل جن میرے سامنے آیا خشک جگہ پر موجود تھا۔ اس جگہ پر پہنچتے ہی اس دیوہیکل جن نے مجھے پکڑ لیا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ تم نے اس کنگن کی حفاظت نہیں کی، اسی لیے یہ اس قدر کڑی سزائیں تمہیں مل رہی ہیں۔ اگر تم اپنی عافیت چاہتی ہو تو جیسے تم نے کہا جاتا ہے بالکل ویسا کرو۔ میں نے ہر شرط پوری کرنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ جیسا مجھ سے کہیں گے میں ویسا کروں گی۔ جب میں نے یہ بات کہی تو میں ایک دم سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور اس کی شکل احمر میں بدل گئی۔ میں چیختے ہوئے دور بھاگ گئی کیونکہ میں بہت ہی بڑی مشکل میں پھنس گئی تھی۔ میرے پاس تو اب کوئی اور راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ میں وعدہ کر چکی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میں اسد کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کو ندی میں پھینکنے لگا۔ جیسے ہی اس کو ندی کے قریب لے گیا تو میں آگے بڑھی اور کہا مجھے میرا بچہ لوٹا دو۔ میری التجاؤں کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اسد کو لے کر ایک دم سے غائب ہو گیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی اور اس وقت کو کوستی رہی جب میں نے اس کڑے کی حفاظت نہیں کی تھی۔ میں دعائیں کر رہی تھی کہ ایک دم سے وہی کنگن پھر سے میرے سامنے آ کر گھومنے لگا۔ وہ جیسے جیسے گھومتا جاتا میرے قدم بھی اس طرف چلتے جاتے۔ جب میرے قدم لڑکھڑاتے ہوئے دور جا رہے تھے تو ایک دم سے ہی اس کنگن نے زمین پہ ایک نشان بنانا شروع کیا۔ اس نشان پر چلتے ہوئے میں راستے کا تعین کرتے ہوئے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہی تھی مجھے کہیں دور کسی چھوٹے سے بچے کے رونے کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ ہائے میرا اسد! میں اسی طرف ہی بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ میرا اسد، یہی اس کی آواز ہے اور میں اس طرف جا رہی تھی۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہی تھی بچے کے رونے کی آوازیں مزید دور ہوتی جا رہی تھیں۔ میں اس آواز کے پیچھے بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، لیکن جب میں اس جگہ پر پہنچی تو میری آنکھوں میں مٹی کے بڑے بڑے سے گالے گرنے لگے۔ ایک دم سے طوفانی ہوائیں چلنے لگیں اور ساتھ ہی گرد و غبار سے وہ پورا علاقہ بھر گیا۔ میری آنکھیں کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہی۔ میں ایک طرف چپ کر کے بیٹھ گئی کہ اچانک ہی بچے کی شدید رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں پھر اٹھی، گری ایک دفعہ پھر سے اور پھر گرتی ہوئی سمت جانے لگی، لیکن وہاں کے منظر نے میری آنکھیں مزید کھول دی کیونکہ وہاں ایک بڑے سے درخت کے ساتھ احمر کو باندھ دیا گیا اور ان کی گود میں اسد بھی تھا۔ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہوئے میری جان میں جان آئی اور میں سوچتے ہوئے آگے بڑھی کہ میری مشکلات حل ہو چکی ہیں۔ میں بھاگتے ہوئے احمر کے پاس گئی جن کی آنکھیں بند تھیں اور وہ نیم غنودگی میں تھے۔ انہوں نے کچھ کچھ آنکھیں کھولیں اور ساتھ ہی مجھے دیکھ کر کہنے لگے، تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس کنگن کو پہن کر صحن میں مت نکلنا۔ اس رات جنات کی بارات وہاں سے گزر رہی تھی اور اگر ان میں سے کوئی جن یہ دیکھ لیتا کہ تم نے وہ کنگن پہنا ہے اور تم باہر نکلی ہو تو جانتی ہو نا پھر یہ سب کچھ ہی ہوا ہے جو آج رات ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کے پاس وہ کنگن کہاں سے آیا؟ میں جب بہت چھوٹا تھا تو میری والدہ مجھے گود میں بٹھا کر قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی، جس کے بنا پر یہ ہمارے گھر کی پچھلی طرف واقع آئے گلاب کے پھولوں کا باغ ہوتا تھا۔ اس باغ میں انواع اقسام کے پھول تھے اور ان پھولوں پر جنات رہتے تھے، لیکن وہ ہندو جنات تھے۔ جب ان جنات نے میری تلاوت سنی تو آگے سے وہی جنات میری ماں کے آس پاس جمع ہو جاتے اور تلاوت کلام سنتے۔ ان میں سے کچھ جن بہت ہی امیر تھے، وہ کچھ ہی دن کی تلاوت سے بہت متاثر ہوئے اور مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کی خوشی میں انہوں نے اماں کو بہت سارے تحائف دیے۔ سارے تحائف اماں جی نے میرے ماموں کے پاس رکھوائے اور ساتھ میں یہ کہا کہ جب میرا احمر بڑا ہو جائے تو یہ سب اس کے ہی ہوں گے۔ اب ان تحائف میں ایک کنگن بھی تھا جو ایک ہندو جن نے مسلمان ہونے پر اماں کو دیا۔ اب بات کچھ ایسی تھی کہ اس کنگن کو پہن کر کبھی بھی باہر نہیں نکلنا تھا، کیونکہ وہ کنگن ہندو برادری میں بڑا ہی مشہور تھا۔ لیکن وہ ہندو جن مسلمانوں کو اس قدر چاہتا تھا کہ اس نے اس کنگن کی خاطر پوری ہندو برادری سے ٹکر لے لی تھی۔ اب یہ طے پایا کہ احمر کو یعنی کہ مجھے ان جنات کے حوالے کر دیا جائے یا پھر وہ کنگن انہیں واپس کر دیا جائے۔ جب میں ماموں نے اس کنگن کی مالیت کا پتہ کروایا تو وہ کروڑوں میں تھی۔ اب ماموں نے جس سونار سے پتہ کروایا اس نے رات کے اندھیرے میں اس کنگن کو چرا کر اس کی جگہ پر نکلی کنگن رکھ دیا۔ جنات اس نکلی کنگن کو لے تو گئے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو نکلی کنگن ہے تو انہوں نے مجھ پہ اپنے اثرات کر دیے۔ ہم لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا ہے۔ بس وہ دن اور آج کا دن ہے، میں اسی مشکل میں ہوں کہ ہر ماہ کی 17 تاریخ کو ایک بارات جنات کی آتی ہے اور پھر ہمارے گھر کے اوپر سے گزرتی ہے، کیونکہ وہ کنگن پھر جو اصلی والا تھا وہ اسی سونار سے چرا کر ایک جن دوست مجھے دے گیا۔ میں تو اسی کو دینا تھا نہ جو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ پیاری تھی، تو وہ پیاری تم ہی ہو، اسی لیے میں نے وہ کنگن تمہیں دیا اور خاص تاکید کی کہ اس کو پہن کر باہر نہیں جانا۔ لیکن جیسے ہی تم نے اس کنگن کو پہنا تو کچھ جنات مجھ پر اس وقت حاوی ہو گئے اور کچھ اس وقت جب تم وہ کنگن پہن کر باہر نکلی تھی۔ بس یہ کہانی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے یہ سب کچھ سنا تو اپنی دونوں کلائیوں کو نوچنے لگی۔
اسد میری ان حرکتوں کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ احمد نے مجھے یہ سب کرنے سے منع کیا تھا، لیکن میں کلائیوں کو نوچتی رہی یہاں تک کہ ان میں سے خون نکل آیا۔ جب ان میں سے بہت سارا خون نکل کر زمین میں جذب ہوا تو کچھ ہی دیر کے بعد ایک دیو ہیکل جن میرے سامنے آ گیا۔ وہی کنگن جھولتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ وہ ایک ہندو جن تھا جس کے ماتھے پر تلک کا نشان تھا اور ہاتھ پر نام کی صورت میں کہے ہوئے تھے۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ یہ لو تمہارا کنگن، ہمیں اس کنگن کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم یہ لے لو اور میرے بچے اور شوہر پر جو اپنے اثرات ہیں وہ ختم کر دو، کیونکہ ہم اس سے زیادہ نہیں سہ سکتے۔ ہماری زندگی بخش دو، ہم اس سے زیادہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے دونوں ہاتھ اس جن کے سامنے جوڑ دیے اور ساتھ ہی اس سے دل سے معافیاں بھی مانگتی رہی، لیکن وہ تو ایک ہندو جن تھا، اس کے دل میں ہم مسلمانوں کے لیے کہاں کوئی جذبہ آنا تھا۔ وہ کنگن لے کر چلا گیا اور ساتھ میں مجھے بھی وہیں پہ چھوڑ گیا۔ اسد پیاس سے بلک رہا تھا۔ میں اٹھی اور آس پاس پانی تلاش کرنے لگی، لیکن وہاں کہاں پانی ملنا تھا۔ میں یہی سوچتی رہی کہ یہاں سے اپنے بچے کو پانی کہاں سے پلاؤں کہ ایک بابا جی بڑی ہی دور سے آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ ہماری طرف آ رہے تھے۔ اسد، بس کوئی آ رہا ہے، سانس لے رہا ہے۔ بابا جی تو نہ جانے کب تک یہاں آتے۔ میں خود ہی بھاگ کے گئی اور کہا میرے بچے کی زندگی بچا لیں، وہ پانی کے بنا مر جائے گا۔ انہوں نے مجھے پانی دیا اور ساتھ میں میرے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے مجھ تک آ گئے۔ جب وہ ہم تک پہنچے تو پانی کے 2 قطرے منہ میں جانے کے بعد آنکھیں کھول چکا تھا اسد۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر مزید پیار کیا۔ پھر بابا جی کے پوچھنے پر میں نے سب کچھ انہیں صاف صاف بتا دیا۔ انہوں نے احمد کو کھولا اور ہمارے اوپر ورد کرتے رہے۔ ہمیں ایک حصار کے اندر لیا اور کہا اس سے باہر کبھی بھی نہیں نکلنا، اگر نکلے تو مسائل بڑھ سکتے ہیں، کم نہیں ہو سکتے۔ ہم لوگ حصار میں تھے کہ اچانک ہی وہی جن دوبارہ حاضر ہوا اور ساتھ میں بابا جی کو بڑی ہی خون خوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ بابا جی مٹھی بند کی، اسے زمین کی طرف کیا، پھر اٹھایا اور پھر اس جن کی طرف کر کے کھول دیا۔ وہ جن تڑپتا ہوا وہاں سے جانے لگا تو ایک دم سے شدید زلزلہ آ گیا۔ بارش شدید تھی، اتنی شدید جیسے کوئی سیلابی ریلا۔ ہم لوگوں نے استغفار شروع کر دی۔ بابا جی نے ایک دفعہ پھر سے مٹھی اس جن کی طرف کی تو اسے ایک دم سے آگ لگ گئی اور وہ کھلتا رہا۔ تب تک ہم تینوں بابا جی کے بتائے ہوئے راستے سے ہوتے ہوئے نکل گئے۔ کافی دور تک چلنے کے بعد ایک آبادی نظر آئی۔ ہم اسی آبادی میں چلتے چلتے امی کے گھر میں پہنچ گئے۔ جو ہی ہم گھر میں پہنچے تو سارے گھر والے امٹ کر ہماری طرف آئے اور کہنے لگے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ بچے صحیح سلامت گھر پہنچ گئے۔ میں نے وضو کیا اور اسی وقت شکرانے کے نوافل پڑھے کہ الحمدللہ میری فیملی میرے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔